दोस्तों इनसाइड में बहुत वक्त में कुछ आमदे एक सेटेलाइट फोन ने जनाब पाकिस्तान के आला तरीन इदारों के हुक्काम की नींदें उड़ा के रख दी हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे चकराए फिरते हैं, पंजाबी नहीं कहते बौंतरे फिरते हैं। समझ नहीं आ रही कि जनाब हमने इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि ये एक सवाल कि जनाब ये सैटेलाइट फ़ोन जो है ये किस मकसद के लिए रखा गया था, इसने बहुत ही सारे सवालात पैदा कर दिए हैं और इस सवालात के जवाबात को तलाश करना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि ये सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था जनाब इमरान खान साहब की रिहाइशगाह से और इसके बाबत जो सवालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं कि सैटेलाइट फ़ोन से क्या काम लिया जा रहा था, सैटेलाइट फ़ोन आया कहाँ से, किसने लिया, किस मकसद के लिए रखा गया, इस सैटेलाइट फ़ोन से किन शख्सियात के साथ राब्ते होते थे और सबसे बढ़कर ये कि इस सैटेलाइट फ़ोन की ओनरशिप किसके नाम है, क्या ये सैटेलाइट फ़ोन इमरान खान साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है या किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। इमरान खान साहब इस सारे मामलात के ऊपर कोई वाज़ेह पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं और कल जो इमरान खान साहब से अटक जेल के अंदर तकरीबन 1 घंटे तक सवालों जवाब हुए और 9 मई के वाक़यात पर बनने वाली JIT ने इमरान खान साहब से बहुत सारे अमूर के ऊपर बातचीत करने की कोशिश की और उनसे सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश की। उसमें से एक अहम नुक्ता इस सैटेलाइट फ़ोन के हवाले से भी था और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब से मुख्तलिफ मुकदमात पर तहकीकात करने वाली JIT को हेड वही DIG कर रहे हैं, यानी इमरान किश्वर साहब, जिन्होंने ज़मान पार्क पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए रेड किया था और उन्होंने ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया था, उन्होंने ही इमरान खान साहब के कमरे की तलाशी ली थी और ये वही कमरा था जिसको करोड़ों रुपए लगाकर बुलेट प्रूफ बल्कि बम प्रूफ बनाया गया था, हत्ता कि इसकी खिड़कियां और रोशनदानों के ऊपर भी बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए थे। अब ये जो सिचुएशन है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, मामला 5 अगस्त का है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का है। इमरान खान साहब के घर से छापे के दौरान जो सैटेलाइट फ़ोन के साथ साथ 2 आईफोन्स भी बरामद हुए थे और इमरान खान साहब की अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थी, उन्होंने तो सबके सामने ही, यानी इमरान किश्वर साहब वो चीज़ और उनकी टीम जो है वो चीज़ों को बरामद कर रहे थे और तो हर एक चीज़ की ओनरशिप ले रही थी मुहतरमा बुशरा बीबी, लेकिन बुशरा बीबी ने इस सैटेलाइट फ़ोन को देखते साथ ही इसकी ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया था और ये बात भी बड़ी दिलचस्पी की हामिल है कि जिस वक्त ये तमाम चीज़ें बरामद हो रही थी उसमें उस वक्त बुशरा बीबी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मौजूद थी। बेडरूम इमरान खान साहब का था, यानी बुशरा बीबी साहिबा का था, बेड जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का था, बेड के साथ पड़े होने वाली जो साइड टेबल है वो भी उनकी थी, साइड टेबल को का जो दराज है वो भी उनका था और दराज से निकलने वाली 3 आइटम्स यानी 2 आईफोन्स और 1 सैटेलाइट फ़ोन यकीनी तौर पर उनकी मिल्कियत है। अब बुशरा बीबी साहिबा ने वो जो 2 आईफोन्स थे उनका जो पासवर्ड है, यानी वो जो उनका जो पिन कोड है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को देने से साफ इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि इसका पिन कोड मेरे इल्म में नहीं है, इसका पिन कोड अगर किसी के इल्म में होगा तो वो इमरान खान साहब के ही होगा, मैं इसके पिन कोड्स को नहीं जानती। और साथ ही उन्होंने इस सैटेलाइट फ़ोन की जो मिल्कियत है उससे इनकार कर दिया था और ये वही छापा है जहाँ से वो जो डायरी बरामद हुई थी जिसके ऊपर बड़े अजीबोगरीब किस्म के अल्फाज लिखे हुए थे, तहरीर लिखी हुई थी, दबाव डालने की बातें की गई थी, कुछ वज़ाइफ लिखे गए थे, इमरान खान साहब का डाइट प्लान और डाइट चार्ट वगैरह इस तरह की तमाम चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन कोई हतमी नतीजा यहाँ से नहीं निकल पाया था और उसके बाद ये जो तहकीकात हैं ये मुसलसल जारी नहीं। अब जो कल तहकीकात हुई इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के वो जो तमाम के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात की हुई थी, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही था सैटेलाइट फ़ोन और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये था कि इस सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए इमरान खान साहब राब्ता किसके साथ करते थे, या बुशरा बीबी साहिबा अगर ये फ़ोन चलाती थी तो उनके राब्ते किसके साथ होते थे। और मैं यहाँ पर आपको एक सैटेलाइट फ़ोन की एक और वारदात भी आपको बताना बल्कि आपको याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ। इमरान खान साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ थे जनाब शहबाज गिल साहब, ये वही शहबाज गिल साहब हैं जो आजकल अमेरिका में मुकीम है और वहाँ से ट्वीट हुए फिरते हैं। और शहबाज गिल साहब को जब एयरवाई पर दिए जाने वाले एक बीपर पर गिरफ़्तार किया गया था और उनके ख़िलाफ़ अफवाज पाकिस्तान में बगावत पैदा करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया था
اور ایک گمراہ کن اور سخت قسم کا جو بیپر ہے وہ دینے پر کارروائی کا آغاز ہوا تھا، تب شہباز گل صاحب کے زیر استعمال پارلیمنٹ لاجز کے کمرے کے اوپر بھی چھاپا مارا گیا تھا، اور وہاں سے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو مختلف آئی فونز وہاں سے برآمد ہوئے تھے، کچھ USB برآمد ہوئی تھیں، اور ایک تھرایا کا جو ہینڈ سیٹ ہے یعنی سیٹلائٹ فون اس کو بھی برآمد کیا گیا تھا، اور یہ سیٹلائٹ فون عمران احمد خان نیازی کے نام پر رجسٹرڈ تھا، اور یہ سیٹلائٹ فون امریکہ میں پرچیز کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے نام پر، اور پھر یہاں پر پاکستان میں اس کو کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس سیٹلائٹ فون چونکہ وہ پروٹیکٹڈ فون تھا، اس سے بھی کچھ ڈیٹیلز حاصل نہیں ہو سکی تھی خاص۔ البتہ اس وقت بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہباز گل صاحب سے اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات پوچھے تھے، اور ان سے اس سیٹلائٹ فون پر کس کس سے رابطہ کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں جواب دیے تھے، اور اس ٹیلی فون سیٹ کو بھی پنجاب میں فورنزک سائنس لیبارٹری بھجوایا گیا تھا۔ لیکن اس وقت چونکہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی، اور یہاں پر جو پروونشل سیٹ اپ تھا وہ بھی اس وقت کی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر تھا، لہٰذا کوئی جو رپورٹ ہے اس فون کے فورنزک کی وہ بر وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں مل سکی، کیونکہ اس وقت پنجاب سے یہ اس طرح کی جو سہولت کاری تھی وہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ البتہ ان سیٹلائٹ فون کے اوپر اس بات کا تو یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ اس سیٹلائٹ فون کے اوپر کن کن نمبرز کے ساتھ بات ہوئی، اور یہ کچھ زیادہ تر لوگ یورپی ممالک اور خاص طور پر امریکہ سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات تھیں جن کے ساتھ رابطے ہوتے رہے تھے۔ اب یہ والا جو فون ہے یہ اس فون سے یقینی طور پر مختلف فون ہے، کیونکہ وہ والا فون جو شہباز گل صاحب سے برآمد ہوا تھا وہ اس وقت بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فون سے عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، اور اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب کی محبت کے اندر بہت ساری سرگرمیاں ہوئی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی، اور وہاں کے کچھ اثرات یہاں پر پاکستان میں بھی نظر آئے۔ یہاں پر ناشتے کی خصوصی طور پر تقاریب منعقد ہوتی ہیں ڈپلومیٹک انکلیو میں، یہاں میں مختلف سفراء مختلف مواقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے نہ صرف ملاقاتیں کرتے ہیں بلکہ ان ملاقاتوں کے اندر وہ نہیں ہوتے جو نوٹ سٹیکنگ والا ڈپارٹمنٹ ہے مختلف ایمبیسیز کا، وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور ان میٹنگز کی جو باضابطہ طور پر نوٹنگز ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر یہ والے سائفرز جو ہیں وہ متعلقہ حکومت تک بھجوائے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے بارے میں اپنی کوئی رائے، اور پاکستان کے اندر سیاسی اور جمہوری اقدامات ہیں ان کے اوپر اپنی رائے کو ڈیولپ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ فون جو عمران خان صاحب کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا یہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنس رکھتا ہے۔ اب عمران خان صاحب سے ان دو آئی فونز کے حوالے سے بھی بات ہوئی جو عمران خان صاحب سے برآمد ہوئے تھے ان کی رہائش گاہ پر، اور عمران خان صاحب نے ان کی اونرشپ سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ جناب اس حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو میرے وکلاء سے بات کی جائے۔ انہوں نے کہا جناب فون آپ کا ہے، وکلاء کو کیا پتا کہ اس کا پن کوڈ کیا ہے، ہمیں تحقیقات کرنی ہے، آپ ہمیں اس کا پن کوڈ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا جناب اس کے لیے آپ عدالت سے اجازت لیں، عدالت سے آرڈرز لیں، عدالت مجھے اس بارے میں احکامات دے گی تو میں آپ کو پن کوڈ دوں گا، ادروائز یہ پن کوڈز آپ کو نہیں مل سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت یہ جو بشا بی بی صاحبہ کی جو ڈائری ہے اس کے اندر تو آپ کو یہ بات بڑی واضح انداز میں نظر آتی ہے، بلکہ اس کے اوپر جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم بھی لکھا ہے، اور اس کالم کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جہاں جہاں پر جو ہے عمر عطا بندیال صاحب کا ذکر آیا ہے وہاں پر اس طرح لگتا ہے کہ اس تحریر کے اندر بڑی فرینکنس پائی جاتی ہے، اور بلکہ ان کا یہ ایگزیکٹ یہ جملہ ہے یہاں پر کہ انہوں نے ججوں کے بارے میں کیا سلوک کرنا ہے اس کا بھی ذکر لکھا گیا ہے، اور ایک جگہ لکھا گیا تھا بندیال آ گیا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ جملہ تحریر تھا کہ نواز شریف اب نہیں آ سکے گا کیونکہ عمر عطا بندیال موجود ہے، یعنی عمر عطا بندیال کی موجودگی میں نواز شریف واپس نہیں آ سکے گا۔ چیف جسٹس کا نام جہاں بھی لکھا گیا صرف بندیال لکھا گیا، اور طرز تحریر خاصا فرینک تھا۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے اپنا جو کالم ہے اتوار 20 اگست 2023 کا جس کا عنوان ہے ڈائری کی تفصیلات، جو ایکسپریس نیوز میں چھپا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب
کو اس بات کا یقین ہے کہ اول تو عدالت پن کوڈ دینے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی ڈائریکشن نہیں دے گی، اور اگر لوور کورٹ سے یا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے اس طرح کا کوئی آرڈر لے بھی لیا جائے تب بھی ان کو ہائی کورٹس کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے اور پھر وہاں سے ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کسی طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ نہ تو آئی فونز کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی اس سیٹلائٹ فون کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ اور پرتشدد واقعات سے اظہار لا تعلقی اپنا بھی کیا، اور انہوں نے اپنی جماعت کو بھی اس سارے عمل سے مبرہ قرار دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کارکن نہیں بلکہ کوئی اور ملوث تھا اور جان بوجھ کر پی ٹی آئی کو اس کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے۔ جی آئی ٹی نے ان سے پوچھا کہ 9 مئی کے بارے میں آپ کی جانب سے اشتعال دلانے کے شواہد موجود ہیں، جس پر عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو گرفتار ہو گیا تھا، کسی کو فون کر کے اشتعال نہیں دلایا۔ جی آئی ٹی کے اراکین نے پوچھا کہ ایسی ویڈیوز اور کلپ موجود ہیں جن میں مظاہرین آپ کا نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی کو نہیں اکسایا۔ تو پھر سوال ہوا کہ جناب آپ کنٹونمنٹ کیا کرنے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب جنہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا گرفتاری بھی ادھر ہی ہونی تھی، اگر آپ نے گرفتار کیا ہوتا تو تھانوں کے باہر احتجاج ہوتا۔ اس بات سے جی آئی ٹی نے یہ مطلب اخذ کیا کہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں مکمل طور پر پلاننگ کر رکھی تھی کہ کس جگہ پر کون سا احتجاج کرنا ہے، اور یہ اعتراف یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خطرناک اعتراف ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ اور سائفر کے اوپر بھی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی۔ البتہ 9 مئی کے اوپر جو واقعات میں عمران خان صاحب سے جو دیگر امور پر سوالات ہوئے، وہاں پر عمران خان صاحب نے مختلف سوالوں پر اس بات کا جواب دیا کہ جناب عدالت میں آئیں، عدالت میں سوال پوچھیں، عدالت میں جواب دیں، اور میرے وکلاء آپ سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا جناب وکلاء کی معاملہ تو عدالت میں ہوگا، یہاں پر تو ہم آپ سے عدالت کے حکم پر ہی تفتیش کرنے آئے ہیں، اور آپ ہمیں اس تفتیش میں جو سوال ہے ان کے جوابات دیں۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت ہی اکھڑ طریقے سے ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اختیار کیا، بلکہ اس بات کا انہوں نے بار بار اظہار کیا کہ جن کے کہنے پر تم لوگ آئے ہو مجھ سے سوال و جواب کرنے، ان کو بتا دو کہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے۔ مشرف صاحب یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے۔ البتہ وہ جو سیٹلائٹ فون ہے وہ ابھی تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب اس کی اونرشپ کو قبول نہیں کریں گے، اس سیٹلائٹ فون کے بارے میں فورنزک کی رپورٹ نہیں آئے گی، اس سیٹلائٹ فون کا نمبر ٹریس نہیں ہوگا، اس سیٹلائٹ فون کے خریدار کا یا وہ کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے نہیں پتہ چلے گا، اس سیٹلائٹ فون سے ہونے والے کال ریکارڈز سامنے نہیں آئیں گے، تو یہ ایک مسٹری انسالوڈ ہی رہے گی، اور یہ مسٹری جو ہے بہت سارے اور سوالات کو بھی جنم دے گی جو یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سیٹلائٹ فون سے اگر وہ نیکسس بے نقاب ہو گیا جو پاکستان کی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ریلیشنز کے حوالے سے ہے، تو پھر آپ یقین جانیں کہ ایک اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی عمران خان صاحب کی منتظر ہوگی، اور وہاں کے لیے بھی خصوصی عدالت اس وقت موجود ہے، اور ان کے پاس ابھی تک صرف ایک کیس ہی ہے۔ یہ جو دوسرا کیس ہے اس سیٹلائٹ فون کے حوالے سے، وہ بھی اگر وہاں پر چلا گیا تو گل ود جانی مختاریات عمران خان صاحب کے لیے جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔